अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं आपके सामने कराची के बिजली के मसले का मुकदमा पेश करूंगा और वजह साफ़ है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वें बड़े शहर को न जाने क्यों इसके हकूक़ से महरूम रखा जाता है। 70% कमा के देने के बाद भी बदकिस्मती से मेरे शहर को टुकड़ों पर ललना पड़ता है। मैं आए दिन इन खबरों को देखकर हैरान हो जाता हूँ कि जिस शहर को मुसलसल बिजली की फरहमी से ना सिर्फ कि इस शहर की माशी तरक्की होगी बल्कि मुल्क को भी इसका फ़ायदा होगा, मगर उस शहर को बिजली भी नहीं प्रोवाइड की जाती, फराहम की जाती। मगर शहर को शायद यतीम समझ लिया गया है और वफाक के अलावा सूबाई हुकूमत भी इस शहर की कमाई हुई दौलत पर इन्हिसार तो करती है, मगर न जाने क्यों हकूक़ देने के वक्त एक दूसरे पर सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और आखिर में हकूक़ देना ही भूल जाते हैं। अरबों रुपए का सवाल ये है कि कराची को बिजली देने की ज़िम्मेदारी आखिर किसकी है? जवाब में ये आएगा कि ये ज़िम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। मेरा मासूमाना सवाल ये है कि क्या के इलेक्ट्रिक एक सरकारी इदारा है? क्या इस इदारे के चेयरमैन को या सीईओ को हम वोट दे के इलेक्ट करके लाते हैं? क्या ये हमसे इलेक्शंस में वादे करते हैं कि हमें बिजली प्रोवाइड करते रहेंगे, फराहम करते रहेंगे, या इस इदारे को हम अपने टैक्सों से चलाते हैं ना कि बिलों से? जी, माना कि के इलेक्ट्रिक के अंदर 25% शहर हुकूमत के भी हैं, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा है जिसकी मलकियत या तो पब्लिक शेयर्स हैं, यानी कि आप और हम जैसे लोग जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, या निजी कंपनियों के पास उसके शेयर्स हैं, जिसमें से एक बड़ी निजी कंपनी जिसका नाम अबराज कैपिटल है, जो कि आजकल दिवालिया हो चुकी है और उसको दिवालिया हुए भी तकरीबन 2 साल होने को जा रहे हैं। मगर मुझे आज तक इस बात पे हैरत है कि ना तो कि हुकूमत ने, ना नेपरा ने, ना किसी मिनिस्ट्री ने आज तक इसके दिवालिया होने के बाद इस पे कोई सवाल जवाब उठाया है। अब जब कराची के अंदर मसाइल शुरू हुए हैं तो इन सब ने लय दय शुरू कर दी है। मेरे आज आपसे बात करने का मकसद आपको आपके हकूक़ के बारे में बावर कराना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके साथ कहाँ कहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या आपको ये बात पता है कि कराची को बिजली देने की ज़िम्मेदारी सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नहीं है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की है, क्योंकि कराची ना सिर्फ कि एक शहर है बल्कि मुल्क का माशी इंजन भी है। बिल्कुल उसी तरह यह ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है जैसे वो ज़िम्मेदारी निभाई जाती है लेस्को यानी लाहौर के अंदर, फेस्को यानी फैसलाबाद के अंदर, गैपको यानी गुजरात के अंदर, पेस्को यानी पेशावर के अंदर, डेस्को या मेस्को यानी मुल्तान के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान उन शहरों को बिजली फराहम करने की ज़िम्मेदारी लेती है या करवाती है, मगर लगता है कि कराची की बिजली की पूरी ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक पर डाल दी है और ख़ुद अपने आप को बरीओ ज़िम्मा कर दिया है। मेरा पहला सवाल ये है जनाब कि अगर के इलेक्ट्रिक की बिजली की पैदावार पूरी करने में नाकाम हो जाती है तो क्या कराची की तलब को पूरा करने में नाकामी पर वफाक को खामोश रहना चाहिए? क्या कराची की तलब की पूरा करने की नाकामी पर वफाक को नेशनल ग्रिड से फिल फोर बाकी ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाहिए, या कराची के शहरियों को जो इस मुल्क को 70% कमा के देते हैं उनको बिलखता छोड़ देना चाहिए? अभी हमने सुना कि हमें बताया जाता है कि सिर्फ 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अगर बात सिर्फ 500-600 मेगावाट की होती तो बहुत आसान होती, मगर ऐसा भी नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ वफाक से या पाकिस्तान से, बस उतना ही जितना कि वो मोहब्बत या अपनी नज़र लेस्को, गैपको, फेस्को, मेस्को, डेस्को पे रखते हैं, शायद उतनी छोटी सी करम हमारे ऊपर भी कर दें और हमारे को जो कि हम इस शहर के लोग 70% पाकिस्तान को टैक्स कमा के देते हैं उन पर थोड़ा रहम फरमा दें। मैं कराची की बिजली के मुतल्लिक आपसे और कुछ मज़ीद हक़ाइक़ बयान करूँगा और ये हक़ाइक़ आप गौर से सुने ताकि आपको पता हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कराची के गिरदोनवा यानी कि 200 या 250 किलोमीटर के हिसार में तकरीबन 5,500 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। जी, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ
کہ کراچی گرد و نواح یعنی 200 سے 250 کلومیٹر کے حصار میں 5,500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے. میں اس کی ایک سلائڈ اپنے اس ویلاگ کے بعد اپنے پیج پہ چھوڑ دوں گا. اور اس میں جو نامور ادارے ہیں ان میں ہپکو، ٹپال انرجی، لکی انرجی، بائیکو انرجی، جمپین انرجی، پورٹ قاسم اور بہت سارے اور ادارے ہیں جو کے الیکٹرک کے علاوہ 5,500 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، جس میں سے کراچی کو صرف 1,200 میگا واٹ فراہم کی جاتی ہے، جو اس پروڈکشن کا یعنی کہ 5,500 میگا واٹ کا صرف 21% ہے. یعنی کہ باقی 4300 میگا واٹ یعنی کہ 79% بجلی نیشنل گرڈ کو دے دی جاتی ہے. یعنی کہ اس نیشنل گرڈ ایک ایسا حصار جو کراچی کے گرد بنایا گیا ہے، جو تاروں کا ایک جنگل ہے جس میں بجلی ڈالی اس لیے جاتی ہے کہ وہ کراچی کو نہیں ملے گی بلکہ پورے پاکستان کو ملے گی، اور اس نیشنل گرڈ کے ذریعے ملک کے باقی حصوں کو بجلی فراہم کر دی جاتی ہے. اور کراچی جس کی طلب 3,500 سے 4,000 میگا واٹ ہے، اس کو کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور باقی ہر چیز کی طرح یہ کراچی کے شہری جس طرح اپنے حسرتوں کے تابع رہ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ 70% ٹیکس دے کر بھی پاکستانی خدمت کرتے ہیں اور 90% ٹیکس دے کر سندھ کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی باقی علاقوں کی ضرورت بھی کچھ حد تک پوری کرنا اب کراچی کی ذمہ داری ہے. ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس مملکت کا حصہ ہیں، مگر ہم اس بات کا سوال کرتے ہیں وفاق سے کہ کیا دوسروں کے حقوق پورے کرتے ہوئے ہمارے حقوق کو ذہن میں رکھنا امپورٹنٹ نہیں، اہم نہیں؟ اور خاص طور پہ جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک ناکام ہو چکی ہے. اس پر میں آگے آؤں گا کہ اس ناکامی کے وجہ کیا ہیں. مزید یہ کہ اگلے سال کے آخر تک کراچی گرد و نواح میں یہ بجلی پروڈیوس کرنے کا یعنی پیداوار بڑھانے کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ 5,500 سے بڑھ کر 9,000 میگا واٹ ہونے جا رہی ہے. مگر ابھی تک آپ کو کوئی اور کراچی کو ابھی تک کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا کہ جو کراچی کو 1,200 میگا واٹ فراہم کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ کرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. باتیں بہت کی جا رہی ہیں، سٹیٹمنٹس بہت دیے جا رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں اس ملک میں سٹیٹمنٹس کی کیا اوقات ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مزید پیداوار کوئلہ یا نیوکلیر انرجی سے ہونے جا رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری پیداوار نیشنل گرڈ کو دے دی جائے گی. کوئلے کا پلانٹ لکی انرجی لگانے جا رہا ہے اور نیوکلیر پلانٹ کینوپ 2 کے نام سے کراچی کی گرد و نواح میں لگانے جا رہا ہے. یعنی کہ کراچی ماحولیاتی اثر اس پر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئلے کا پلانٹ چلتا ہے اس سے ماحول پہ اثر ہوتا ہے، جب نیوکلیر پلانٹ چلتا ہے اس سے ماحول پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم اس بات کو بھی اپنی سلاخوں پہ رکھتے ہیں، ہم پاکستان کے وافر ارادوں کو دیکھتے ہوئے، مگر اس کا سارا بوجھ تو کراچی پہ ڈالا جا رہا ہے. مگر اس میں سے 1 میگا واٹ بجلی بھی کراچی کو نہیں دی جا رہی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ $200 ملین خرچ کر کے، یعنی کہ آپ حساب لگا لیں 3 سے 4 ارب روپے $2 بلین خرچ کر کے ایک بجلی کی لائن بچھا دی جا رہی ہے تاکہ لاہور تک بجلی پہنچائی جا سکے، جو کہ کراچی سے صرف 71 کلومیٹر دور ہے جہاں سے یہ بجلی کی لائن بچھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جو مٹیاری تک جائے گی. افسوس کی بات ہے کہ کراچی کی 2 شہری جو اس وقت حکومت کے اندر اہم عہدوں پر فائز ہیں، اسد عمر اور فیصل واڈا، اور خاص طور پہ فیصل واڈا جو کہ کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں اور منسٹری رکھتے ہیں پاور کی، ان کو ابھی تک اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوا اور نہ انہوں نے ابھی تک کوئی واضح اقدامات اٹھائے ہیں. وہ صرف اپنے مخالفین کی تنبیہ کرتے نظر آتے ہیں، وہ کراچی کے مسائل کو حل کرتے نظر نہیں آتے. اور یہ دونوں لوگ اسد عمر اور فیصل واڈا دونوں وفاق میں حکومتی پارٹی کے اندر اہم امور پر فائز ہیں. اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو جو پارٹی اس وقت حکومت کر رہی ہے اس کا صدر بھی کراچی سے ہے، منسٹر آف پورٹ اور فش شپنگ بھی کراچی سے ہے. 14 سیٹیں انہوں نے کراچی سے لی ہوئی ہیں، مگر ابھی تک اس پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی کراچی کے اصول پہ، اور لفظی جمع خرچ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا. کراچی جو ایک شہر جو پاکستان کو 30 سے 35 بلین ڈالر سے زیادہ ٹیکس کما کے دیتا ہے، کیا اس سے ایک نیشنل گرڈ سے لائن بچھا کے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفر پاور پلانٹس لگا کے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس؟
جبکہ اس کا خرچہ جو ہے $2 بلین سے زیادہ نہیں، اور جبکہ اتنا ہی خرچہ اس وقت ایک ٹرانسمیشن لائن بچھانے میں کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں کو بجلی فراہم کرے گی، مگر اس $35 سے $40 بلین کے درمیان 30 سے $35 بلین جو کہ کراچی ٹیکسوں کے مد میں پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اس میں سے کراچی کو بجلی پرووائڈ کرنے کے لیے $2 بلین بھی حکومت پاکستان کے وفاق کے پاس نہیں ہے، اور اس کی بھی امید کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کر دیا ہے تو ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ کراچی اور اس کے شہریوں کو یہ کہہ کر جان چھڑا دی جاتی ہے کہ ہم نے کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، جو ہماری ذمہ داری نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ 18ویں ترمیم پاس کرانے کے بعد ساری ذمہ داریاں وفاق نے صوبوں پہ ڈال دی ہیں، اور ہمارے صوبے کا حشر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کراچی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں شاید کراچی کے وزیر اعلیٰ ہیں کہ بھی نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ اسی طرح پرائیویٹائزیشن کے نام پر کراچی کے شہریوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ میرا سوال آج پاکستان کے وفاق سے حکومت سے یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں نیپرا کہاں پہ ہے؟ ابھی حالیہ نیپرا نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں اور جس میں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ کے الیکٹرک کو کہ ہم آپ کو لائسنس کینسل کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے، مگر یہ تب اٹھائے جا رہے ہیں جب چڑیا کھیت چگ چکی ہے۔ یہ نیپرا 1.5 سے 2 سال پہلے کہاں تھی جب ابراج کیپٹل کا دیوالیہ پن شروع ہو چکا تھا، اور ہم شور مچا رہے تھے کہ ابراج دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے نیپرا اس میں آئے اور اس چیز کی تحقیق کرے، تصدیق کرے کہ کیا کہ الیکٹرک کے امور پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑنے جا رہا ہے، مگر نیپرا سو رہی تھی۔ شاید نیپرا نے وفاق کی طرح کراچی کو یتیم سمجھا ہوا ہے اور اس نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا۔ میں کل رات کو نیپرا کے چیئرمین کا ایک جگہ پہ خطاب سن رہا تھا، جن کو غالباً 1 سال ہوئے ہیں، اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ نیپرا کے چیئرمین جن کو ایک ریگولیٹری باڈی کا، گورننس باڈی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، ان کے پورے کریئر کے اندر ریگولیشن سے، ریگولیٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ خود ایک پاور پلانٹ کے اندر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پوزیشن پہ تھے، اور اب مجھے حیرت اس بات پہ زیادہ ہو رہی ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ نیپرا اس لیے کراچی کے امور میں انٹرفیئر نہیں کر پائی یا اس پہ انٹرسٹ نہیں لے پائی کہ نیپرا کے چیئرمین صاحب کو اپنے جاب کا پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ نیپرا کا چارٹر، جس کا میں اردو میں کچھ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، وہ کچھ یوں آپ کو کہتا ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں یا ان کے ملازمین یا ان کی مینجمنٹ کا نیپرا مسلسل ریویو کرتا رہے گا، ان کی بازگشت کرتا رہے گا، اور اس بات کا یقین بنانا کہ کسی وجہ سے کوئی ایسا اقدام ہونے کی وجہ سے کہ کمپنیوں کی بجلی کی پیداوار پہ کوئی کسی قسم کا اثر ہونے جا رہا ہے یا ان کی آپریشن یا سروس پر کسی قسم کی صورت میں نیپرا ان کمپنیوں کے خلاف اقدامات اٹھائے گا، اور اس بات کو یقیناً بنائے گا کہ بجلی کی مسلسل ترسیل کرنا ان کمپنیوں کی ذمہ داری ہے اور اس بات کو باور کرانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ سوال پاکستان کی وفاق اور عوام کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ نیپرا اپنے اس اقدام میں ناکام کیوں رہا، اور 1.5 سال کے بعد جب بالکل معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں تب نیپرا کو اس بات کا ہوش کیوں آیا؟ ہم کراچی کے رہائشی ہونے کے ناطے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کراچی کی بجلی کو جو مہیا کرتی ہیں کمپنیاں، ان کو ڈی مونوپلائز کیا جائے، یعنی کہ کراچی کے اندر ایک سے زیادہ بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں ہو سکتی ہیں تاکہ کراچی کے لوگوں کو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے اور سستی بجلی کا فائدہ ہو، یا پھر فوراً کے طور پہ جو کراچی کی گرد و نواح میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا 550,000 میگا واٹ، اس میں سے کراچی کو 4,000 میگا واٹ پر پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، یعنی کہ اگر کراچی کا کوئی شارٹ فال ہوتا ہے یا کراچی کا کوئی سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو نیشنل گرڈ میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ پاور پلانٹ جو بجلی پیدا کر رہے ہیں، اس کا 4,000 میگا واٹ پہ پہلا حق کراچی کا ہوگا۔ اگر کراچی کی ضرورت پوری ہو جائے گی اس کے بعد یہ بجلی باقی ملک کے اندر ترسیل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کراچی کے گرد و نواح کے علاقوں میں جو تھرمل انرجی پیدا، کیونکہ کراچی کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تھرمل سے پیدا ہوتی ہے، میری ڈیمانڈ بالکل اسی طرح وفاق سے ہے کہ پاکستان کے جو بلائی علاقوں کے اندر ہائیڈرل کی بجلی پیدا ہو رہی ہے یا ونڈ سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، ہمیں اس میں بھی حقوق دیے جائیں، نہ کہ اس سے ہمیں فارغ رکھا جائے۔ کیا ایک ایسا شہر جو پاکستان کو 30 سے 45
30 سے 35 بلین ڈالر کما کے ٹیکس جمع کر کے دیتا ہے، کیا اس کی ضروریات پر بجلی کی 2 سے 3 بلین ڈالر خرچ نہیں کیے جا سکتے؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے پاور پلانٹ جو کہ اگلے سال 9000 میگا واٹ تک پہنچ جائیں گے، ان سے ٹرانسمیشن لائنز کھینچی جائیں یا ڈائریکٹ لائنز یا ڈائریکٹ لنک کے الیکٹرک کو دیا جائے، تاکہ کراچی جو ہے وہ دوبارہ بجلی کے بحران سے بچ سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم نہ صرف ہمارے پیسوں سے یہ چیز بنا کے دی جا رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ اس کے جو پالیوشن کے اثرات ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آنے جا رہا ہے۔ تو ہم آپ کو اس بات کو سر کھوبے رکھتے ہیں کہ آپ بالکل باقی پاکستان کی ضروریات پوری کریں، مگر خدا کے واسطے ہمارے شہر کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ کراچی کی قسمت بالکل اسی طرح خراب تو نہیں کہ جس طرح دریا سندھ کے ہوتے ہوئے ہمیں پانی نہیں ملتا۔ سارے ملک کو کما کے دیتے ہیں مگر ہمارا شہر بنجر ہے، نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ پانی ملتا ہے، نہ حقوق ملتا ہے، نہ بجلی ملتی ہے۔ اور پھر کہہ دیا جاتا ہے ہم اپنے کراچی والے اپنے حقوق کے لیے الگ انتظامی یونٹ یا الگ صوبے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس کی ڈیمانڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کے وفاق کے ساتھ مل کے کراچی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کراچی کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کے لیے، جو صوبائی حکومت ہے یا وفاق کی حکومت ہے، ہمارا کیس ان کے سامنے صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا، پیش نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے، اور دن بہ دن کراچی کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ کراچی اگر ترقی نہیں کرے گا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ کراچی کو ترقی نہیں کرنے دینا نہ صرف کہ کراچی کے ساتھ بلکہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور میں وفاق سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی کراچی کی ڈیولپمنٹ یا اس کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں، ان کے ارادوں کو چیک کریں اور یہ معلوم کریں کہ کیا وہ پاکستان سے وفادار ہیں کہ نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کریں، نہ صرف کہ یہ میری ایک ڈیمانڈ ایک عام آدمی کے طور پہ ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، جس کو فی الفور باقی ضرورتوں کی طرح کراچی کی بجلی کے مسائل کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس معاشی بحران کے اندر ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس دوران پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو پاکستان کی معیشت کی باگڈور سمجھا جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی بجلی کے بحران ہو جس سے کراچی کی انڈسٹری اور اس کی باقی ماندہ اداروں پہ فرق پڑے، جس کا نقصان کراچی کو تو ہو ہی رہا ہے مگر پاکستان کو بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سب عوامل کے پیچھے وہی لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، اور وہ وفاق کے لیے مزید مسائل کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ شاید وہ وفاق کو مزید بلیک میل کر سکیں۔ میں ملک کے مختلف اداروں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور وفاق سے اپیل کرتا ہوں کہ فوراً ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کراچی اگر اپنی 100% پروڈکٹیوٹی پہ چلنا شروع کر دے گا تو آپ یقین کر لیں آپ کا نہ صرف جی ڈی پی جو کہ 350 بلین ڈالر سے کم ہو کے 250 بلین ڈالر پہ آ گیا ہے، وہ دوبارہ بڑھنا شروع کر دے گا اور ملک ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔